बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हमारे नवे लेक्चर का मैं आगाज़ करती हूँ। और आज बच्चों पढ़ाने के लिए मैंने नसर के बजाय हिस्सा नज़्म में से एक नज़्म है हमारी बढ़े चलो, उसका इंतखाब किया है। इसके शायर हैं जी अख्तर शिरानी। और अख्तर शिरानी का तारुफ शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 194 194 पे आ जाएं आप लोग। अख्तर शिरानी की जो विलादत है वो 1905 है और वफ़ात जो है वो 1948 है। अख्तर शिरानी का असल नाम मोहम्मद दाऊद ख़ान था और अख्तर उनका तखल्लुस था। वो मशहूर आलिम, मुहक्किक, माहिर तालीम और नक्काद हाफिज़ महमूद शिरानी के बेटे थे। अख्तर शिरानी रियासत टोंक में पैदा हुए। उनके वालिद टोंक से लाहौर मुंतकिल हो गए। उन्होंने लाहौर में तालीम हासिल की। ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से मुंशी फ़ाज़िल और अदीब फ़ाज़िल का इम्तिहान पास किया। उसके बाद मुख्तलिफ़ अदबी रसाइल से वाबस्ता रहे। अख्तर ने कम उम्री ही से शेर कहने शुरू किए। उनकी तबीयत में शोखी और रंगीनी कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्हें मनाज़र कुदरत से गहरी दिलचस्पी थी और वो अपने दौर के एक अहम रोमानवी शायर थे। रोमानवियत पसंद ऐसा शख्स होता है, रोमानवियत पसंद रोमानवी इंसान ऐसा शख्स होता है जो तख़य्युल की दुनिया में रहे, जिसकी अपनी दुनिया उसने अपने जहन में बसाई हो, जहाँ पे उसे खुशी मिलती हो। और तख़य्युल पसंद कह सकते हैं, ख़याली दुनिया में रहने वाला शख्स जो है वो रोमानवी शख्स होता है। लेकिन उनकी रोमानवियत से जज्बात को मिन्हा नहीं किया जा सकता। मिन्हा कहते हैं किसी चीज़ को निकाल देना, किसी चीज़ की मुकम्मल नफ़ी कर देना। तो रोमानवियत में से उनकी जो रोमानवियत है उसमें जज्बे शामिल हैं। उनके दिली जज्बात जो हैं उस रोमानवी शायरी में आपको दिखाई देंगे। अच्छी शायरी में जिस तरह की तहदारी होती है वो उनके यहाँ नज़र नहीं आती। तो आला पाए की जो शायरी होती है उसको हम तय बतय कहते हैं। ऊपर वाला मानी कुछ और है, अंदर कुछ और मानी पोशीदा हैं। तो इनकी शायरी में वो तहदारी आपको नज़र नहीं आती। लेकिन वो इस लिहाज से खुशकिस्मत शायर हैं कि उनके अशार ज़बान ज़द-ए-आम हैं। ये उनकी खुशकिस्मती है कि उनके अशार बहुत मकबूल हुए अवाम में। और ज़द-ए-आम कहते हैं आम अवाम की ज़ुबान पर आपको वो शायर के ये अख्तर शिरानी के अशार जो हैं वो नज़र आएंगे। उनकी शायरी की एक ख़ास बात यह है कि उनके यहाँ औरत कोई मावराई चीज़ नहीं बल्कि आम इंसान है। तो जैसे आप कदीम शायरी देखते हैं जितनी भी, तो औरत को बहुत ही एक मावरा कहते हैं बाला तर मखलूक बनाकर पेश किया शुआरा ने। आम इंसान के दर्जे से हटा के बहुत ऊंची चीज़, बहुत जिसे कहते हैं ख़याली चीज़, बहुत बाला चीज़ बना के, जैसे औरत की जुल्फ़ों की बात होती है, उसका जो दराज कद है और उसको बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि अलग से एक मखलूक जो है वो शुआरा ने बनाने की कोशिश की है, बहुत बाला। और उसके रवैयों में कोई गैर फितरी अनासर नहीं है। तो फितरत पर जो औरत के रवैये हैं वो फितरत पर, कानून कुदरत पर मबनी है, वो गैर फितरी नहीं है। उनके नज़दीक शायरी एक ऐसा जज्बा है जो आशिकाना तन्हाइयों की पैदावार है। तो आशिक अकेला होता है और फिर जो उसके जज्बात और एहसासात और महसूसात हैं उनको किसके रूप में, किसके कालब में ढालता है? शायरी के कालब में ढालता है, बकौल अख्तर शिरानी। अख्तर एक बाशऊर फ़नकार हैं, शऊर रखने वाले फ़नकार हैं, शायर हैं। उन्होंने मुरव्वजा असालीब से गुरेज़ करते हुए हय्यत के मुख्तलिफ़ तजर्बे किए। तो जो उस वक्त की राइज असलूब कहते हैं तरीक़ा, जो अंदाज़ था उनके अहद का, उनके ज़माने का, वक्त का, आप उसने उससे क्या किया है? गुरेज़ किया। गुरेज़ कहते हैं किसी दूसरी तरफ तवज्जो दे देना, हट के दूसरी तरफ रुख मोड़ लेना। तो आपने जो नज़्म और गज़ल है उसकी ज़ाहिरी जो शक्ल है, ज़ाहिरी बनावट है, उसमें आपने नित नए तजुर्बे किए हैं और जो उस वक्त के राइज मुरव्वज असूल हैं उनसे गुरेज़ किया है, उनसे आप हट गए हैं, उनको आपने छोड़ दिया है।
تو جو ابھی ہم ان کی نظم آج پڑھیں گے، بڑھے چلو بچوں، یہ نظم جو ہے یہ بہت مشہور ان کی نظم ہے. یہ پہلے بھی 9th 10th میں آپ نے کہیں پڑھی ہوگی. یہ اکثر نصاب میں یہ نظم جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. یہ تو ویسے تو آپ نے ہم نہیں پڑھا کہ یہ کم عمری کے صحیح شعر لکھنے والے شاعر ہیں، اور زیادہ تر جو ہے وہ آپ کو ان کے ہاں مناظر قدرت جو ہے اس کی عکاسی کرتے آپ کو یہ نظر آتے ہیں. لیکن یہ نظم جو ہے یہ ذرا ان کی ہٹ کے ہے. یہاں پہ نہ رومانویت ہے اور نہ قدرتی مناظر جو ہے وہ اختر شیرانی نے بیان کیے ہیں، بلکہ یہ نظم جو ہے یہ ان نوجوانوں، قوم کے ان نوجوانوں کے نام ہے جو وطن کی حفاظت کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. تو ان کے لیے جو ہے ان کے جذبات اور احساسات آپ نے بیان کیے ہیں، اور ان کی ہمت اور حوصلہ جو ہے اس نظم میں بڑھایا ہے. تو جو اس کی شکل ہے ظاہری، جو اس نظم کی حیت ہے وہ ترجیح بند کی صورت میں یہ نظم جو ہے وہ لکھی گئی ہے. تو ترجیح بند کہتے ہیں جی لوٹانا کے معنی میں آتا ہے. لفظ ترجیح لوٹانا کے معنی میں آتا ہے، معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ترجیح بند میں ٹیپ کا جو شعر ہوتا ہے، یہ جو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ 3 اشعار ہیں، بند ہے، اور جو 2 اشعار کے بعد جو تیسرا شعر ہے وہ ٹیپ کا شعر ہے، اور یہ بار بار جو ہے وہ ہر بند کے بعد جو ہے وہ دہرایا جا رہا ہے. اسے ہر بند میں اس ترجیح بند میں کیا ہوتا ہے جی کہ ہر بند میں اشعار کی تعداد یکساں ہوتی ہے. تو جو بند بنے ہوئے ہیں ان میں شعر جو ہیں وہ برابر ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی دو شعروں پر مبنی بند ہیں، اور پھر جو اگلا شعر ہے وہ ٹیپ کا شعر. تو اس نظم میں جو شاعر اختر شیرانی ہیں وہ وطن عزیز کے نوجوانوں سے مخاطب ہیں، ان جہاد کرنے والے سپاہیوں سے مخاطب ہیں جو کہ وطن کی حفاظت کے لیے ہماری سرحدوں پہ پہرا دیتے ہیں، وطن کی حفاظت کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں قدم بڑھاتے ہیں. تو آپ ان نوجوانوں کا حوصلہ، ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں اس نظم میں، اور انہیں ترغیب دے رہے ہیں کہ وطن کی حفاظت کی خاطر اپنا تن من دھن جو ہے وہ قربان کر دیں، اور وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر اور جہاد فی سبیل اللہ میں جو بھی مشکلات پیش آئیں تو آپ ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ ان کا مردانہ وار ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. اور یہ ایک جدوجہد ہے، ایک مشکل راستہ ہے، کٹھن راستہ ہے جہاد کا. اگر اس میں آپ زندہ بچے تو آپ غازی کہلاؤ گے، اور اگر مر گئے تو شہادت کا عظیم مرتبہ جو ہے وہ ملے گا. تو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. تو شروع کرتے ہیں. بہت آسان سی نظم ہے. صفحہ نمبر 195 پہ آ جائیے، 195 پہ. پہلا بند میں پڑھوں گی بچوں. رکو نہیں جو دشت و ریگزار آئیں سامنے، بچو نہیں جو سیل و جوئے بار آئیں سامنے، ہٹو نہیں جو بحر و کوثار آئیں سامنے، ہو راہ کتنی ہی کٹھن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو، تمہاری تیغ تیز پر وطن کو افتخار ہے، وطن کی مرگ و زیست کا تمہیں پہ انحصار ہے، تمہیں ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار ہے، لگائے دل میں ایک لگن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو، اٹھاؤ تیغ بے اما وطن کے پاک نام پر، لٹا دو عمر نوجواں وطن کے پاک نام پر، نثار کر دو اپنی جاں وطن کے پاک نام پر، صدائیں دیتا ہے وطن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو. سپاہیانہ زندگی جو قسمت سعید ہے، تو رزمگاہ کی موت بھی سپاہیانہ عید ہے، جیا تو فخر قوم ہے مرا تو وہ شہید ہے، سروں سے باندھ کر کفن بڑھے چلو بڑھے چلو،
دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ لالۂ طور ان کا مجموعہ ہے، اس کے حصہ سوم سے یہ نظم جو ہے وہ لی گئی ہے۔ کلیات اختر شیرانی مجموعہ ان کا۔ تو پہلے بند کی طرف آتے ہیں بچوں۔ رکو نہیں جو دشت و ریگزار آئے سامنے، پہلا مصرع ہے اس کا۔ رکو نہیں جو دشت و ریگزار آئے سامنے۔ تو اختر شیرانی وطن کے سپاہیوں سے، وطن کے نوجوانوں سے مخاطب ہیں کہ اے وطن کے سجیلے جوانوں، چاہے تمہارے راستے میں دشت آئیں، دشت کہتے ہیں جنگل اور صحرا، دشت جنگل اور صحرا، ریگزار دشت و ریگزار، ریگزار کہتے ہیں ریگستان، ریت کا میدان۔ تو اپنے وطن کے جوانوں سپاہیوں سے مخاطب ہیں، ان سپاہیوں اور ان نوجوانوں سے مخاطب ہیں جو وطن کی سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں، جو وطن کی حفاظت کی خاطر اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر آگے بڑھتے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، وطن کی حفاظت کرتے ہیں، وطن کی سرحدیں جو ہیں ان میں اضافہ کرتے ہیں، ان کا جو رقبہ ہے اس کو بڑھاتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو تمام زمین ہے یہ اللہ کی زمین ہے اور اس میں کلمہ حق بلند کرنا جو ہے وہ جہاد ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ جہاد کی ترغیب دیتے ہیں کہ وطن کی حفاظت کی خاطر دشمن سے لڑتے ہوئے اگر آگے بڑھنا ہے یا جہاد فی سبیل اللہ میں آگے بڑھنا ہے تو اس میں پھر جو جذبہ ہے وہ بہت بلند ہونا چاہیے، وہ حوصلہ جو ہے وہ ایک سپاہی کا، ایک مرد مجاہد کا بہت بلند ہونا چاہیے۔ اس کے لیے دنیا کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، چاہے اسے اس راستے میں اس کے دشت و ریگزار کا سامنا کرنا پڑے۔ دشت کہتے ہیں خوفناک جنگل، صحرا پھیلے ہوئے، جو اگر راستے میں آ جائیں تو ایک مرد مجاہد کو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ دیوانہ وار ان صحراؤں اور ان جنگلوں میں ہمت اور حوصلے سے آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے۔ اور اگر دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے راستے میں ریگزار آ جائیں، ریگستان آ جائیں، ریت کے طویل میدان آ جائیں جن میں سے گزرنا جو ہے وہ انتہائی تکلیف دہ، مشکل اور مشکلات والا، تکلیف دہ ہو اور مشکل ہو، تو تب بھی جو ہے وہ ان ریگزاروں، ان ریگستانوں کی پرواہ نہ کریں اور پھر ترغیب دیتے ہیں کہ بچنا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھتے چلے جانا ہے، رکنا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ جو سیل و جوئے بار آئیں سامنے، سیل کہتے ہیں ٹھنڈک، نمی اور ٹھنڈک والی چیز کو کہتے ہیں جس میں نمی ہو اور ٹھنڈک ہو۔ تو اب یہاں پہ جوئے بار کا ذکر ہے۔ جو ویسے ندی کو کہتے ہیں، بار کہتے ہیں بڑی ندی، بڑی نہر کو، ایسی نہر کو جو کئی ندیوں سے یا کئی نہروں سے مل کے بنی ہو، سیلابی صورت رکھتی ہو، جس میں بہت زیادہ پانی ہو، طوفانی حالت ہو جس کی، اور جو ٹھنڈی ہو، جس کا پانی ٹھنڈا ہو، جس کی پانی جو ہے وہ ٹھنڈے یخ ہوں، اور اگر راستے میں ایسی ندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ جائے، ٹھنڈے پانیوں سے بھری نہروں یا ندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ جائے، تو اے وطن کے سجیلے جوانوں، تم اپنا حوصلہ اور ہمت بلند رکھتے ہوئے ان میں سے بھی دیوانہ وار گزر کر دشمن کا مقابلہ کرو۔ ہٹو نہیں جو بحر و کوہسار آئیں سامنے، جہاد فی سبیل اللہ میں نکلے ہوئے مجاہدین سے مخاطب ہو کر شاعر کہتا ہے کہ اگر راستے میں بحر کہتے ہیں سمندر حائل ہو جائے، یا جسے کہتے ہیں طویل، کوہسار کہتے ہیں پہاڑوں کو، یا کوئی پہاڑی سلسلے جو ہیں وہ آپ کے راہ میں حائل ہو جائیں، تو ان مشکلات سے بھی ڈرنا یا گھبرانا نہیں ہے۔ ان دریاؤں سمندروں کے سینے چیرتے ہوئے، ان پہاڑوں کوہساروں جو ہیں پہاڑوں اور کوہساروں پر چڑھتے ہوئے جو آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، ان سے ہمت اور حوصلہ اپنا نہیں ہارنا ہے، بلکہ بلند ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پہاڑوں کو بھی پر سے بھی گزر جانا ہے اور ان سمندروں کو بھی چیرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ آپ کا ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ بنیادی چیز ہے۔ دنیا کی مشکلات، راہ میں حائل ہونے والی جو رکاوٹیں ہیں ان کی پرواہ نہیں کرنی ہے، کیونکہ جنگیں جو ہیں
جہاد جو ہے وہ جذبے سے لڑا جاتا ہے، قوت ایمانی سے لڑا جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ دنیاوی مشکلات جو ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، ایک مرد مجاہد کے سامنے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ وہ راہ کتنی ہی کٹھن بڑھے چلو، شاعر مجاہدین وطن کے سجیلے جوانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے، ان کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ راستے کی مشکلات کتنی ہی سخت کیوں نہ ہوں، ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کا جذبہ ایمانی کامل ہونا چاہیے، اور اس کے بھروسے جو ہے مشکل سے مشکل راستہ جو ہے وہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، اور ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ اب آتا ہے جی ٹیپ کا شعر، جو آپ کو ہر بند کے آخر میں ہی شعر نظر آئے گا، ہر دو اشعار پر مبنی جو بند ہے اس کے آخر میں ہی شعر ہے۔ دلاوران تیغ زن بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو۔ اس شعر میں اختر شیرانی وطن کے سجیلے جوانوں سپاہیوں کو دلاوران تیغ زن کہہ رہے ہیں۔ ایک ترکیب ہے، دلاور کہتے ہیں بہادر، جو بے انتہا بہادر ہو، شجاع کے معنی میں آتا ہے، دلیر شخص کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ صفت ہے اور جمع صفت ہے۔ مراد یہ ہے کہ وطن کے جو سپاہی ہیں ان کو کس خوبی سے، آپ نے کہا کہ ان میں کیا خوبی ہے سب سے بڑی میرے وطن کے سپاہیوں میں، کہ یہ دلاور ہیں، بہادر ہیں، یہ دلیر ہیں۔ اور وطن کے سپاہیوں کو دلیر اور بہادر کہتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ تم لوگ تیغ زن ہو، نہ صرف بہادر ہو، بے انتہا دلیر ہو، بلکہ تمہارے ہاتھوں میں جو تلواریں ہیں تم ان کو چلانا بھی جانتے ہو، میدان جنگ میں ان کو چلانا بھی جانتے ہو۔ اور یہ تلواریں چلانے والے بہادر سپاہیوں سے مخاطب ہو کے شاعر کہتے ہیں کہ تم تلواریں چلانے، میدان جنگ میں تلواریں چلانے والے وہ بہادر سپاہی ہو، اور تم کسی چیز کی پرواہ نہ کیے بغیر آگے بڑھتے چلو، اپنی تلواریں چلاتے ہوئے میدان جنگ میں آگے بڑھتے چلو، وطن کی حفاظت کی خاطر آگے قدم بڑھاتے چلو۔ بہادران صف شکن، تم وہ بہادر ہو جو دشمن کی صفیں چیر دیا کرتے ہو، جو ان کی کتاریں ہیں ان کو تہوبالا کر دیا کرتے ہو، ان کو منتشر کرنے کی جو ہے وہ تم صلاحیت رکھتے ہو۔ اپنی اے وطن کے دلیر اور شجاع سپاہیوں، آگے بڑھو اور اپنی تلوار کے جوہر دکھا دو، اور دشمن کی صفوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دو۔ سمجھ آ گیا ہوگا جی آپ کو یہ بند۔ پھر بھی کوئی مصرع، کوئی چیز، کوئی جملہ، کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ واٹس ایپ پہ دوبارہ پوچھیے گا۔ پھر کہتا ہے جی کہ دوسرے بند پہ آ جائیے۔ تمہاری تیغ تیز پر وطن کو افتخار ہے، تمہاری تیغ تیز پر وطن کو افتخار ہے، وطن کی مرگ و زیست کا تمہیں پہ انحصار ہے۔ تو شاعر اپنے وطن کی آن پر، اپنے وطن کی شان پر مر مٹنے والے سپاہیوں سے مخاطب ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، اور ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں جو تیغ تیز ہے، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، تیز جو بہت، جسے کہتے ہیں کہ بہت کاری ضرب لگاتی ہو، جس کا جو ہے وہ وار بڑا کاری ہو، تیز تلوار ہو جس کے وار سے دشمن نہ بچ سکے۔ یعنی کہ تمہارے ہاتھ میں جو بھی ہتھیار ہے وہ بہت مہلک ہے۔ اے میرے وطن کے سجیلے جوانوں، تمہاری یہ تیز تلوار یا تمہارے ہاتھ میں کا وہ جو بھی ہتھیار ہے وہ انتہائی مہلک ہے، یہ دشمن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس ہتھیار پہ جو تمہارے ہاتھ میں تیز تلوار ہے، جو مہلک ہتھیار ہے، اس پہ وطن کے لوگوں کو، وطن کو ان ہتھیاروں پہ اور تم پہ ناز ہے۔ افتخار کہتے ہیں فخر کرنا، ناز کرنا۔ وطن کی مرگ و زیست کا تمہیں پہ انحصار ہے۔ تو یہ وطن کی حفاظت کرنے والے یہ سپاہی ہمارے وطن کے سروں کا جھومر ہیں، ہماری قوم کا جھومر ہیں، ہمارا فخر ہیں، ہمارا افتخار ہیں، کیونکہ انہی سجیلے جوانوں، انہی سپاہیوں، انہی محافظوں کی وطن جو ہے اس کی موت اور زندگی کا انحصار ہے۔ مرگ کہتے ہیں موت، اور زیست کہتے ہیں زندگی۔ وطن اگر
زندہ ہے، وطن قائم و دائم ہے۔ تو انہی سپاہیوں، انہی مجاہدین وطن اور نوجوانوں کی قربانیوں کی وجہ سے یہ وطن زندہ ہے، یہ وطن موجود ہے دنیا کے نقشے پہ، اور تا قیامت ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو وطن کے ہونے نہ ہونے کا انحصار انہی بہادر سپاہیوں پر ہے، یہی اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ تم ہی ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار ہے۔ تو شاعر مزید جو ہے وطن کے سجیلے جوانوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ تم لوگ ہی ہو کہ جن کے دلوں میں وطن کا عشق بے قرار ہے، بے تاب ہیں ان کے ان مجاہدین کے دل، لبریز ہیں، بھرے ہوئے ہیں وطن کی عشق اور محبت، کوٹ کوٹ کر ان کے دل میں بھری ہوئی ہے، اور سب سے بالا ان کے لیے وطن ہے۔ ان کی زندگی میں سب سے اہم مقصد جو ہے وہ وطن کی حفاظت ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی جان لٹانے میں لمحوں کا بھی تاخر یا گریز نہیں کرتے۔ وہ جان ہتھیلی پہ، سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں، اور کسی بھی مشکل، کسی بھی رکاوٹ کو بالائے طاق رکھ کے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ ان کے سینے جو ہیں وہ وطن کے عشق اور محبت سے بھرے پڑے۔ لگائے دل میں ایک لگن، بڑھے چلو تمہارے وطن میں عشق، تمہارے دلوں میں وطن کا عشق جو ہے اور جذبہ جو ہے، محبت جو ہے وطن سے، وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ اس جذبے کو، اس لگن کو کم نہ ہونے دو۔ وطن سے محبت جو ہے، عشق جو ہے، اس میں اپنے وطن کی عشق اور محبت میں جو ہے وہ آگے بڑھتے چلو، اور اس لگن اور اس جذبے کو کم نہ پڑنے دو، اور کسی بھی رکاوٹ اور مشکل کو جو ہے وہ سے مت گھبراؤ اور آگے بڑھتے چلو۔ دلاوران تیغ زن، بڑھے چلو۔ تو پھر کہتا ہے جی تیسرے بند پہ آ جائیے، اٹھاؤ تیغ بے اما۔ وطن کے بہادر سپاہیوں سے مخاطب ہو کر شاعر کہتا ہے، اٹھاؤ تیغ بے اما، ایسی تلوار اٹھاؤ بے اما جس سے کسی کو پناہ حاصل نہ ہو، جس سے کسی دشمن کو پناہ حاصل نہ ہو، جس سے کوئی دشمن بچ کر نہ نکل سکے۔ اور یہ تلوار کس کے نام پر اٹھاؤ؟ وطن کے پاک نام پر۔ جب کوئی دشمن وطن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جسارت کرے تو ایسی ناپاک جسارت پر اپنی تیغ تیز اٹھاؤ، اپنی وہ مہلک، ہلاک کر دینے والی تلوار یا ہتھیار اٹھاؤ، اور اس سے دشمن پر حملہ آور ہو جاؤ۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس سے کسی بھی دشمن کو امان حاصل نہیں ہے، جس سے کوئی دشمن بھی بچ نہیں سکتا۔ لٹا دو عمر نوجواں وطن کے پاک نام پر۔ تو یہ جو جوانی کی عمر تمہیں اللہ پاک نے نصیب کی ہے، اسے وطن کے نام پہ قربان کر ڈالو، اور وطن تاکہ جو ہے وہ زندہ اور تابندہ رہے۔ نثار کر دو اپنی جان وطن کے پاک نام پر۔ اپنی جو جان ہے اس کو کس پاک وطن کے نام پر کیا کر دو، اس کو قربان کر دو۔ اب وطن کی حفاظت کا جب موقع آ جائے اس وقت اپنی جان کی پرواہ نہ کرو، اور اپنی جانیں لٹانے سے بھی دریغ نہ کرو۔ صدائیں دیتا ہے وطن، بڑھے چلو۔ تو وطن اپنی حفاظت کے لیے صدا دیتا ہے، تمہیں ہی پکارتا ہے، اسے تمہارے سچے جذبوں پر یقین ہے۔ تو جب وطن، پاک دھرتی، پاک ماں جب اپنی حفاظت کے لیے تمہیں آواز دے تو تم نے کسی قسم کی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا، اور وطن کی حفاظت کی خاطر آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اور تمام مشکلات کا دیوانہ وار مقابلہ کرنا ہے۔ تو آخری بند پہ آ جائیے۔ یہ بہت آسان سی نظم ہے، بہت چھوٹی سی، 4 بندوں پر مشتمل تھی۔ سپاہیانہ زندگی جو قسمت سعید ہے، تو رزم گاہ کی موت بھی سپاہیانہ عید ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک سپاہی کی جو زندگی ہے، شاعر کہتے ہیں اختر شیرانی، وہ ایک اعزاز کی زندگی ہے۔ سپاہی کی زندگی گزارنا ایک فوجی کے لیے، وطن کے محافظ کے لیے، مرد مجاہد کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں۔ یہ جو ہم شہادتیں دیکھتے ہیں اپنے
روزمرہ یا آج کل جو ہمارے معاملات تھے، حالات تھے وطن کے، ابھی بھی ہو رہی ہوتی ہیں. بہت نوجوان لڑکے بہت کم عمر میں شہید ہوتے ہیں، لیفٹیننٹ شہید ہو رہے ہیں، کیپٹن شہید ہو رہے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کرتے ہیں بلند درجات کے لیے. شہید جو ہے وہ زندہ ہے، وہ مرتا نہیں ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے باقاعدہ رزق ملتا ہے. تو جو سپاہیانہ زندگی ہے، جو فوجی زندگی، ایک سپاہی کی جو زندگی ہے، وہ تو قسمت سعید ہے، وہ تو اس کی خوش بختی ہے، ترکیب ہے. قسمت سعید کہتے ہیں خوش قسمتی. اس کی خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے عظیم کام کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا. یہ عام کام نہیں ہے، کوئی پیشہ نہیں ہے میری نظر میں فوج میں جانا. آپ جذبہ لے کے جاتے ہیں، تو اس جذبے کے لیے، اس وطن کے لیے جو عشق کا جذبہ ان جوانوں کے سینوں میں موجود ہوتا ہے، ایک تڑپ ان جوانوں کے سینے میں موجود ہوتی ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ جو وطن کی حفاظت کی خاطر منتخب ہونے والے لوگ ہیں، جو سپاہی ہیں، جو وطن کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، تو ان کی زندگی اعزاز کی زندگی ہے. خوش قسمتی کا باعث ہے ان کے لیے یہ بات کہ وہ وطن کے محافظ ہیں. تو کہتا ہے کہ زندہ اگر رہتے ہیں اور یہ زندگی گزارتے ہیں تو بہت خوش قسمتی اور سعادت والی بات ہے. لیکن تو رزم گاہ کی موت بھی، لیکن اس سے بڑا مرتبہ اور اس سے بڑا مقام اور مرتبہ ایک مجاہد کو تب حاصل ہوتا ہے، ایک فوجی کو، ایک سپاہی کو، ایک وطن کے محافظ کو تب حاصل ہوتا ہے جب وہ رزم گاہ میں، میدان جنگ میں اس کو کیا آ جاتی ہے؟ موت آ جاتی ہے. اس کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے اور جام شہادت نوش کر لیتا ہے. تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک سپاہیانہ عید ہے ایک مرد مجاہد کے لیے. وہ عید سے بھی بڑھ کے وہ سما ہے. عید جو ہوتا ہے خوشی کا موقع ہوتا ہے، انسان کو خوشی ملتی ہے. لیکن جب ایک سپاہی مرد مجاہد میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے عید سے بڑھ کے وہ سما ہوتا ہے. بہت بڑی خوشی کی بات اور بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، کیونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں. اور شہادت کا درجہ وہ درجہ ہے کہ ایک مفہوم ہے قول کا کہ کوئی بھی دنیا میں سے اگر جنت میں چلا جائے تو دوبارہ وہ جنت دیکھ کے اس کی کبھی خواہش نہیں ہوگی، جنت کا بلند مقام اور وہ مرتبے دیکھ کے اس کی کبھی بھی خواہش نہیں ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ آ جائے. لیکن شہید جو ہے یہ واحد شخص ہوگا، جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہ بار بار خواہش کرے گا کہ وہ دنیا میں جائے، شہادت کے مراحل میں سے گزرے، شہادت کا مرتبہ حاصل کرے اور جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے، کہ اس کو مرتبے بڑے عظیم ہیں. وہ جسے کہتے ہیں کہ شہادت کا جو مراحل ہیں اور جو وہ مرحلہ ہے وہ بہت، اس میں اس کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا کی ہے. تو یہ شہید کی خواہش ہے کہ بار بار ہوگی کہ بار بار جو ہے مرے اور بار بار جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے. تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت اور عید کا اور خوشیوں کا باعث بات ہے اگر اس کو موت بھی اس میدان جنگ میں آ جاتی ہے. جیا تو فخر قوم ہے، مرا تو وہ شہید ہے. تو سپاہی میدان جنگ میں لڑتا ہوا اگر زندہ واپس آتا ہے، زندہ رہا، جیا زندہ رہا، زندہ واپس آتا ہے تو وہ قوم کا فخر ہے، وہ غازی کہلاتا ہے. اس پر قوم فخر کرتی ہے کہ دشمن سے مردانہ وار ڈٹ کے مقابلہ کر کے جو ہے وہ سپاہی میدان جنگ سے واپس لوٹا ہے. اور اگر وہ میدان کارزار میں، میدان جنگ میں مر جائے تو مرا تو وہ شہید ہے. تو دونوں مرتبے جو ہیں بہت عظیم ہیں. غازی کا مرتبہ بھی بہت عظمت والا ہے اور شہادت کا مرتبہ تو ہے ہی بہت عظمت والا. سروں سے باندھ کر کفن بڑھے چلو بڑھے چلو. تو وطن کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں جانا، لڑنا، دیوانہ وار دشمن سے بچ گئے تو غازی، اور اگر ادھر موت واقع ہو جائے تو وہ شہادت کا اور عظمت کا بہت بڑا درجہ. تو شاعر کہتا ہے گھاٹے کا سودا ہرگز نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب چنیدہ بندے جذبہ شہادت لے کر میدان جنگ میں اترتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. زندہ جو سپاہیوں والی زندگی گزارتے ہیں جوش اور جذبہ اور ایک اچھی نیت رکھ کے وطن کی خاطر، وہ ان کے لیے ایک بہت خوش قسمتی کی بات ہے. میدان جنگ میں جاتے ہیں
اور رزم گاہ میں، میدان جنگ میں، میدان کارزار میں اگر بچ جاتے ہیں تو غازی کہلاتے ہیں، زندہ واپس آتے ہیں تو غازی کہلاتے ہیں دشمن سے لڑتے ہوئے، اور اگر مر جاتے ہیں تو شہادت کا عظیم درجہ جو ہے اس پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اسی لیے یہ گھاٹے کا سودا ہرگز نہیں ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، حیات بھی حیات ہے، موت بھی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اس لیے سروں سے باندھ کر کفن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اپنے سروں سے کفن باندھ کے اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر میدان جنگ میں کود پڑو، کسی قسم کی مشکل، رکاوٹ اور دشواری کو اپنے سامنے نہ آنے دو، اس کی پرواہ نہ کرو، اور وطن کی حفاظت کی خاطر دشمن سے لڑنے کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھتے چلے جاؤ، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ تو مسدس ترجیح بند تھی جی ابھی جو ہم نے پڑھی، اور مسدس کے ہر بند کا تیسرا شعر اگر من و ان دہرا دیا جائے تو اسے ٹیپ کا شعر کہتے ہیں، اور ایسی مسدس کو مسدس ترجیح بند کہتے ہیں۔ نظم بڑھے چلو بھی کیا ہے؟ نظم مسدس ترجیح بند ہے۔ یہ مشق کے آخر میں بھی آپ دیکھ لیں گے، اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے مسدس ترجیح بند کی، اور اس کے سوال اور جواب یاد کر لیجئے۔ تشریح آپ کے پاس موجود ہے، میں نے بہت ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہے، اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں۔ پھر بھی بہت آسان نظم ہے، پھر بھی جہاں سے کچھ سمجھ نہیں آئی بچوں تو اس کے لیے میں حاضر ہوں، دوبارہ مجھ سے آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، اور مجھ سے جو ہے وہ الفاظ یا کوئی شعر یا کوئی مصرع جو ہے وہ سمجھ نہیں آیا تو مجھ سے دوبارہ پڑھ لیجئے۔ اچھا جی، اب اجازت چاہتی ہوں، شکریہ، السلام علیکم۔